أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो आपका पर्चा देखा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मदरसा चालू करने का जो इरादा रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या है आपका? ये जो मदरसा आप चालू कर रहे हैं बड़ों का, बच्चों का, तो इसका मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारे तरगीब चैनल के तमाम ही अहबाब और ख़ास तौर पर हमारे बचपन के दोस्त हाफिज़ इमरान साहब, कि आप लोगों के दिलों में ये फ़िक्र आई कि भाई जब आपने हमारा ये पर्चा पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई ये है क्या चीज़। चूँकि भाई जब मदरसे का नाम बोलते हैं तो यही समझ में आता है कि भाई तख्ती या कायदा या हाफिज़ या आलिम बनाने का, तो ये अलग से क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप लोग काबिल मुबारकबाद है कि आपके दिलों में ये सवाल आया कि भाई ये चीज़ है क्या और इसकी हकीकत जाननी चाहिए। तो इस पर आप यहाँ तक आए, इसलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले हाफिज़ साहब, बात यह है कि हम लोग कुरान और हदीस में पढ़े हैं कि अहादीस में और कुरान करीम की आयत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का जो मकसद बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत, हमारे नबी दुनिया में आए क्यों, इसको कुरान ने जो नकल फरमाया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद कुरान करीम की आयतों को, ये सबसे पहला मकसद है। कुल 4 है, लेकिन सबसे पहला मकसद कुरान करीम को सिखलाना और उसको एक लफ्ज में अगर बयान कर दिया जाए तो भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त दिखाना। सारी इंसानियत के लिए, कोई मुसलमान नहीं। ये बैसत का मकसद है। तो उसमें सबसे पहली चीज वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब से मुराद कुरान करीम। अब देखिए हाफिज़ साहब, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कुरान तो क्या भाई, वो तो जब 5 साल का बच्चा हो तो 7वीं दौड़ हो या 8वीं दौड़ तक उसको मकतब में किसी जगह एडमिशन करवा दिया जाए, वो कुरान पढ़े, कुछ मसाइल सीख लिया है, कोई हदीस दुआएं सीख ले ताकि आगे चलकर उसको काम आए। अब सवाल देखो, बहुत वक्त से मैं, बहुत दिल से मैं काफ़ी वक्त से सोचता था कि भाई ये जो बच्चे मकातिब में आते हैं, छोटे मकतबों में, वो तो सब तकरीबन नाबालिग होते हैं। उन पर नमाज भी फ़र्ज़ नहीं, उन पर रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं है, उन पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। उम्मत का करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और कितने असातिज़ा अपना वक्त और अपनी जानी माली मेहनत लगा रहे हैं। क्यों? कि ये आगे चलकर, यानी जब ये बड़े हों, अभी तो नाबालिग है, अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मकसद क्या है कि बालिग होकर जब उन पर नमाज फ़र्ज़ हो
تو وہ بچپن کا سیکھا ہوا ان کو کام آئے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا چیز بول کر آدمی جو ہے ایمان میں سے نکل جائے گا. اور سب سے بڑی بات میرا ترغیب کے بھائی اور جو لوگ میری آواز جہاں تک پہنچے، سب سے بڑی چیز میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اس کا ترجمہ یہ ہے ساتھیو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا، کہ زمانہ اتنا گندا ہو چکا ہوگا، اتنا بے حیائی کا ہو چکا ہوگا کہ آدمی صبح کرے گا مسلمان ہونے کی حالت میں. جب صبح کرے گا، سو کر اٹھے گا تو مسلمان ہو کر، دکان پر جائے گا، کھیت پر جائے گا، مدرسے میں جائے گا، مسجد میں جائے گا تو مسلمان ہو کر. اور آقا فرماتے ہیں وَيُمْسِي کافرا، میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میرے نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. نکلے گا وَيُمْسِي کافرا، اور لوٹے گا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. صحابہ کرام میں سے بعض اصحاب نے سوال فرمایا کہ حضور یہ کیسے ہوگا، صبح میں مسلمان اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. جب مسلمان ہے تو مسلمان. فرمایا نہیں، آپ نے وہ زمانہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ اتنا گندا ہو چکا ہوگا کہ بات بات میں مسلمان ایمان میں سے نکل جائے گا. اپنے دوست کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے دکان کے ساتھ. اس زمانے میں صحابہ کرام کو ایک تعجب والی چیز لگتی تھی کہ بھئی صبح میں مسلمان نے، شام کو کافر. لیکن آج کے زمانے میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، 2022 چل رہا ہے، جو سن رہے ہیں، کوئی دن کیا، کوئی گھنٹہ کیا، کوئی سیکنڈ ایسی نہیں جاتی ہے کہ آدمی کو ایسی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے کہ کسی نے بے ایمانی کا بول دیا، کسی نے ایمان کا سودا کر دیا، کسی نے اپنی جذبات اور اپنی خواہشات کے لیے ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. اور یہ چیزیں آج سے 1450 سال پہلے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا. اور میرے بھائیوں، ہم تو ایک طالب علم ہوں اور میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اس حدیث کے لکھنے والے اور اس حدیث کے نیچے جو تفسیرات اور اس کے جو خلاصے لکھے ہیں، اس میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہمارا چل رہا ہے، یہ ابھی 2022، ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں. لہذا اب میں سمجھتا ہوں کہ میری اس حدیث کے بتلانے کے بعد آپ میرے اس مدرسے کے، میرے اس جوانوں کے، میرے ان بوڑھوں کے بلانے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے پرفتن کہ جگہ جگہ پر ایمان کے چور بیٹھے ہیں، جگہ جگہ پر ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. تو بس انہی مقاصد کے خاطر کہ بھئی یہ بچے تو پڑھتے ہیں مکتب میں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یا وہ پڑھے ہوتے ہیں تو ایک لمبا زمانہ ہو جاتا ہے تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ بھئی کیا پڑھا تھا. ابھی ایک نہ کہنا چاہیے، لیکن ایک میرے دماغ میں آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دعائے قنوت، کہ بھئی وتر میں تیسری رکعت میں ہم کو دعائے قنوت پڑھنا ہے، برابر ہے. ہم 100 آدمی مسلمانوں کی جماعت ہے، آپ کھڑے رہ کر کسی کو پوچھو کہ بھئی تم میں سے کتنے کو دعائے قنوت یاد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے اوپر آپ کو ایسا نکلے کہ نہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے. صحیح ہے. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے، یہ بڑے لوگوں کی جو ترتیب ہے، یہ خالی ہمارے، باقی آپ دوسری کنٹریز میں، ساؤتھ میں دیکھیے، ساؤتھ افریقہ، زامبیا، کینیڈا، یو کے اندر ایسے منتھلی سیٹرڈے سنڈے کے پروگرام نوجوانوں کو جوڑنے، اس سے بہت فائدہ ہے. لہذا اگر جہاں تک ہماری بات پہنچے تو ہمیں ہماری دلی تمنا ہے، ہم نے تو ہمارے بہت سارے ہمارے بریلوی بھائی جو ہم سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے ہم نے ملنے کی کوشش کی، اور میں نے ان سے فون سے بھی 2-4 دن پہلے بات کی کہ بھئی دیکھو کچھ ایسے جزوی مسائل ہے
کہ جس میں ہمارا اور تمہارا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن رہی بات نماز کی، رہی بات رکوع کی، رہی بات سجدے کی، رہی بات حلال کی، رہی بات حرام کی، اس میں تو ہم سب ایک ہی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھ کے یہاں آ سکتے ہیں؟ تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ قاری صاحب ہم اس کی طرف پوری توجہ کریں گے. تو آپ دعا فرمائیں حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے. اللہ الحمدللہ مقصد آپ کا بہت بہتر ہے، اللہ اس میں کامیابی بھی دے. اور دوسرا یہ میرا یہ تھا کہ اس میں مکمل 1 گھنٹہ بیٹھنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ جو مدرسہ چالو کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں سمجھو کہ ہماری گیرج لائن والے ہیں یا کاروباری لائن والے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے کہ اپنا وقت نکال کر آئیں گے، اور اکثر کیا ہے لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. تو مانو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کے لیے بھی اگر کوئی آنا چاہے تو. صحیح بات ہے عمران بھائی، سب سے بڑی تو قربانی انہی لوگوں کی ہے. تو اسی ترتیب سے ہم نے یہ سوچا ہے ہمارے مولانا سفیان صاحب کے ساتھ کہ ابھی فی الحال ہم ہفتے میں 3 دن شروع کرنا چاہتے ہیں، جمعہ، سنیچر اور اتوار، چونکہ عام متن سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے اور جمعہ کا ایک مبارک دن بھی ہے. اور اس میں بھی ابھی ہمارا یہ ہے کہ مغرب کے بعد فقط 45 منٹ، فقط پونا گھنٹہ، جمعہ، سنیچر اور اتوار. ہم ستمبر کے 1 تاریخ سے اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تمنا تو یہ ہے 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پر آئندہ ہفتے سے ہمارا ارادہ ہے، آئندہ جمعہ سے، جمعہ، سنیچر، اتوار. اور کوئی ساتھی ایسا ہے، جیسے میں نے اس دن کہا بھی تھا شاید، کہ بھئی کوئی آدمی ایسا ہے کہ قاری صاحب میں خالی سنیچر کو آ سکتا ہوں، کوئی کہے کہ میں اتوار کو آ سکتا ہوں. تو بالکل اس کے لیے گنجائش ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چھٹی لینے پڑے گی اور یہ ہے. جیسے ابھی دیکھو ابھی مغرب کی نماز کے بعد جب مولانا سفیان ہمارے بیٹھے ہیں تو ان سے جو ہمارا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب اس کے پیچھے کا سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں، ہمارے قریب کے علاقے میں جن باطل فرقوں نے اسلام کے نام پر، میں توجہ سے سنیں میری بات، یہ ہمارے جوان بھائیوں، جن باطل فرقوں نے اسلام کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا، کہیں امام مہدی کے نام پر الگ الگ طریقے سے، تو اس کی گہرائی میں جو ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے بزرگان دین گئے، اس میں یہی تھا کہ اس علاقے کے لوگ مسجد اور علماء کے کانٹیکٹ میں نہیں تھے. مقصد یہ ہے کہ بھئی یہاں سے آپ لوگ، یہاں جو بھی لوگ بڑے لوگ آئیں گے تو ربط میں رہیں گے، تو کچھ بھی ایسی نئی بات سنیں گے تو جلدی سے اپنے جانکار سے، اپنے علماء سے وہ رابطہ کریں گے. تو وہ کیا کہ کوئی فتنہ بڑا ہونے سے پہلے اس کو دبایا جا سکتا، اس مقصد ہے. تو بلا فکر آپ کا جو سوال تھا اصل میں کہ بھئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی دے سکے، 1 دن دے، 2 دن دے. اور اس دن میں نے ہمارے ان نوجوانوں سے جب مشورہ کیا تھا اس کو شروع کرنے، ان کو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ کوئی شوق کا کام نہیں ہے کہ بھئی ایک بیان ہے تو چلو ہم جوڑ لے، نہیں، اس کو تو ہمیں ہمیشہ کرنا ہے. اور ماشاءاللہ دیکھو بار بار دعوت و تبلیغ کی ہماری جو محنت اور ہمارے ساتھی جس کوڑن کے ساتھ ماشاءاللہ آئندہ کل بھی جو نوجوانوں کا جوڑ ہے کہ بھئی ان اللہ کے راستے میں لے جا کر فضائل کی باتیں سنا کر ان میں ایک شوق پیدا کیا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شوق پیدا ہو گیا، پھر اس کو ماحول نہیں ملا، پھر اس کے اوپر توجہ نہ کی گئی، تو وہ ایک محنت کیا ہوا شخص کتنی مرتبہ ضائع ہو جاتا ہے. قاری صاحب ابھی میرا جے پور کا جو جماعت میں گیا تھا، سفر ہوا تھا، تو وہاں ایسے ہی آپ جو مدرسہ چالو کرنے والے اس طریقے کا مدرسہ وہاں چالو تھا. تو میں نے وہاں پوچھ تاچھ کی، وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی. میں نے کہا یہ سب بڑے بڑے لوگ جو پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اس کو شروع کس نے کرایا؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کے پالنپور کے جو مولانا ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ بھی ہے دارالعلوم کے، انہوں نے شروع کرایا. تو الحمدللہ میں نے دیکھا بہت ساتھی ایسے بھی تھے کہ جو قرآن پڑھ چکے ہیں، جن کا قرآن اچھا ہے، پھر بھی الحمدللہ وہ آتے تھے اور مولانا کو آدھا پارا یا آدھا صفحہ کچھ بھی سناتے تھے اور پھر دوسرے ساتھیوں کی مدد کرنے لگتے تھے. تو الحمدللہ اپنے یہاں تو علماء بھی ہے، مکتب میں پڑھنے والے بچے، حفاظ کرام بھی ہے،
تو وہ بھی اپنا وقت نکال کے یہاں آ سکتے ہیں نا, اور اس کی فیس بھی آپ کو کچھ جمع کرانا پڑے گی. جی حافظ صاحب, آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا اور بڑی عمر کا جو شروع کرنے جا رہے ہیں تو کام تو بہت لمبا ہے, اور ہمیں اس میں اور بھی بہت سارے علماء اگر زیادہ جڑیں تو چونکہ کام بڑا ہے, جتنے علماء بڑھیں گے تو کام تقسیم ہوگا, ہر ایک پر بوجھ بھی نہیں آئے گا, چونکہ ہمیشہ کرنا ہے. تو بہت اچھی بات ہے, چونکہ اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے. کسی کا قرآن اچھا ہے, کوئی مسئلہ اچھی طرح سمجھا سکتا ہے, کوئی جو ہے اچھی بیان کر سکتا ہے, کوئی اچھا دعا کرا سکتا ہے, کوئی اچھی, ہر ایک کی الگ الگ اللہ پاک نے الگ صلاحیت دی ہے. اور یہاں دیکھو بہت سارے میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں, جیسے بھائی ذاکر بیٹھا ہے, اور بھی بہت سارے. تو اس میں کئی نوجوان ایسے آتے ہیں کہ بھائی کوئی بیوی کا مسئلہ, کوئی بچے کا مسئلہ, کوئی اس کا مسئلہ, تو صحیح رہبری نہ ملنے کی بنیاد پر اور ہم عوام سے ربط نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے نوجوان, ہماری مستورات ایسی جگہ پر جا رہی ہے کہ جہاں ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے, جہاں ان کی عزت کا بھی خطرہ ہے, جہاں ان کی نسلوں کا بھی خطرہ ہے, اور ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں. تو اتنی بڑی آبادی, اتنے زیادہ علماء, تو کیا ہم, اور رہی بات فیس کی, تو بس دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں سے ہمیں اللہ پاک فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ, یہی ہمارا تو یہی ہے زیادہ تر مقصد, تو بھائی ابھی تک تو یہی ہے. وہ اس میں ایسا ہے قاری صاحب کہ میرے ساتھ گیریج پہ بہت ہمارے سنی بھائی بھی ہے, اور ہمارے گاؤں میں شیعہ بھائیوں کی بھی بستی ہے, اور غیر مسلم بھی ہے جن کا تعلقات ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے. تو وہ سب بھی اگر آپ سے یہاں آ کر آ سکتے ہیں کہ پھر. بہت اچھا سوال ہے حافظ صاحب, کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہے اور یہاں آنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور ہماری تو تاریخ ہے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو تھی وہ فقط نماز کے لیے نہیں تھی, ہر کام مسجد سے ہوتا تھا, ہر کام. کسی کو جو ہے دوا کی ضرورت ہو, کسی کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت ہو, فوراً مسجد میں, ان کو یقین تھا کہ مسجد میں جائیں گے وہاں سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعاون ہو جائے گا. آپ کو شاید یاد نہ ہو, مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں. ہمارے دارالعلوم حقانیہ کی مسجد کا جب افتتاح ہوا تھا, مسجد جب بنی تھی, تو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب آئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خوب برکت فرمائے. اس وقت میرے بھائیوں, ان کی جو فکریں ہیں, ان کی جو کڑن ہے, جو بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں الگ الگ طریقے سے ایمان سے, اسلام سے, حضور سے دور کیا جا رہا ہے, ان کی جو فکریں ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے امت کو جوڑا جائے, جب آئے تھے حقانیہ کی مسجد کے افتتاح میں, جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے بعد انہوں نے مجلس کی تھی, تو انہوں نے جو ہے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنایا تھا. قاری صدیق صاحب باندوی کا انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب بھی اس طرح کے, قاری صدیق صاحب تو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے نا, تو وہ بہت سارے ایسے کام کرتے تھے نوجوانوں کے ساتھ, اور مستورات کی الگ الگ مجلس ہیں. اس طرح ان کے بیواؤں کے الگ الگ فنڈز تھے بیماروں کے لیے, وہ خود اپنی سائیکل پر اناج ڈال کر سامان دینے جاتے تھے. تو حضرت نے وہاں قصہ سنایا تھا کہ ان پر کسی نے, وہاں کے کسی غیر مسلم نے ان سے کوئی دشمنی ہو گئی, عداوت ہو گئی, کیس کر دیا. تو ان کے خلاف وارنٹ آیا کہ بھائی ان کو پکڑو. تو ان کو پکڑنے کے لیے پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی. مسلمانوں کو, تو جو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کو تو بولے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جو ایسے بہت سارے غیر مسلم بھائی, ایسے ہمارے دلت بھائی, آدیواسی بھائی, جن کو پتا چلا کہ جو ہے ان کو بابا جی کہتے تھے, بولے بابا جی کو پکڑنے والے ہیں پولیس. تو رات میں 12 بجے کے بعد بولے کہ ہزاروں کی تعداد میں, وہ زمانہ میں جو کمشنر اور کلیکٹر ہوگا اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا, سارے غیر مسلم تھے,
اور ان تمام نے یہ کہا کہ جب تک آپ کیس واپس نہیں لیں گے اور جب تک آپ ان کے خلاف ان کا جو وارنٹ آپ نے نکالا اس کو پھاڑیں گے نہیں, تب تک ہم میں سے کوئی یہاں سے ہٹے گا نہیں. تو اس کمیشن نے کہا کہ بھائی تم کو کیا ہے, ان کے خلاف یہ باتیں آئی ہے تو ہم اس کی جانچ کرنا چاہتے ہیں. آج کل جو ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ کمشنر صاحب آپ کو پتا نہیں ہے, جب آپ اپنے گھر میں سو جاتے ہیں نا تو یہ بابا جی جو اپنی سائیکل پر اناج پیچھے رکھ کر ہمارے گھر میں دینے آتے ہیں, جس کا ہمارا کوئی کوٹمبک تعلق نہیں ہے, اس کا دھرم الگ, ہمارا دھرم الگ, ہماری سوچ الگ, اس کی سوچ الگ, ایک انسانیت کے نام پر. تو فرمایا کہ اس مسجد سے, یعنی جو حضرت کی جو مسجد تھی وہاں سے ہم کو تعاون ملتا تھا. آج یہی ضرورت ہے, آج یہی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ, اگر کسی غیر مسلم بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو بے فکر آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے ہماری سواگت مسجد سلام کے امام اور بہت متحرک اور بہت فکر مند اور مخلص ہمارے رفیق مولانا سفیان صاحب ہے, جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس کام میں شریک رہیں گے. تو ہم ان سے بھی کچھ بات اس سلسلے میں ہم جانیں. مولانا آپ کی جو رہبری ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے ابھی کہا کہ ہماری اطراف کی بستیوں میں جو نوجوان ایسے تھے کہ جن کے پاس ہمارے اسلام کا بنیادی اور بیسک علم نہیں تھا, جس کی وجہ سے اسلام کے نام پر لوگوں نے غلط حدیثیں, غلط باتیں ان کو بتائی اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط پیش کیا گیا. لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا, صحیح ان کے پاس حدیثیں نہیں تھی, تو وہ دوسرے کے قبضے میں آ گئے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ہمارا اس مدرسے کا چالو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس قوم کا نوجوان متحرک اور ایکٹیو ہوتا ہے وہ قوم بہت جلدی ترقی کرتی ہے. اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ بھائی اس مدرسے سے چالو کر کر ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اس میں جڑے اور کم از کم دین کا بنیادی اور بیسک علم حاصل کر لے, تاکہ آنے والے فتنوں کا وہ ڈیفینس کر سکے. کہ بھائی کوئی بات ہے تو جلدی سے وہ ایکسیپٹ نہ کرے, یا تو اس کے پاس علم ہوگا, اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت انشاءاللہ فرمائے گا, اور اگر زیادہ رہبری ملے اگر چاہیے تو وہ علماء کے کانٹیکٹ میں رہے. اور عزیز دوستو, قرآن کریم کی تعلیمات ہے, عقائد کی تعلیمات ہے کہ عبادت میں تو اللہ رب العزت ہمیں آگے پیچھے کر کے اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن عقائد آدمی کے صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اس پر بھی خاص توجہ اس مدرسے میں دی جائے گی, اس تعلیم میں, اور قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جائے گی. اور انشاءاللہ جس آدمی کا قرآن مجید کچا ہو, پڑھنے میں دشواری, وہ آدمی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے تو دوہرا ثواب ہے, ڈبل ثواب ہے. ایک تو قرآن مجید پڑھنے کا, اور اگر قرآن مجید پڑھنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے. تو اس میں بھی انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پڑھیں. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید, کہ جب میرے امت میں فساد پھیل جائے گا, میری سنتوں کو مٹایا جائے گا, اس وقت اگر کوئی شخص ایک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. کل قیامت کے دن ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا کہ آدمی کے سامنے اللہ رب العزت وہاں جب ثواب کے دفتر کھولے جائیں گے, اس وقت آدمی تعجب کرے گا کہ اللہ اتنی نیکی تو میں نے نہیں کی تھی, کہاں سے آئی. اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا کہ ایسا زمانہ, ایسے فتنے کا دور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کو مٹایا اور سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا, اس وقت اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کیا, سنتوں پر چلا, تو اللہ نے یہ ثواب دیا اور اس کو یہ مرتبہ دیا. اس لیے عزیز دوستو, یہ مکتب کی قرآن کریم کی تعلیم بہت ضروری ہے, اور اس پر مغفرت کے بھی وعدے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے اکابرین علماء نے جو قرآن کریم کے تعلق سے کتاب لکھی ہے, اس میں ایک بہت جامع قصہ لکھا ہے عزیز دوستو, کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے, اس میں اس کو عذاب ہو رہا تھا, تو آدمی بڑا تعجب میں پڑ گیا, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس اسی قبر کے پاس سے اس کا گزر ہوا, تو اس میں اللہ کی رحمتیں اور آدمی خوش و خرم ہے قبر میں. پوچھا گیا کیا بات ہے, تو فرمایا, اس نے گاؤں میں جا کر تحقیق کی اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کر پوچھا گیا کہ اللہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی تیری رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس آدمی نے یہ سوچا تھا کہ جب میرے وہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو مدرسے کی تعلیم دلاؤں گا اور اس کو بڑا کروں گا اور دین کا علم اس کو سکھاؤں گا. تو اس کے پہلے جو اس کو عذاب ہو رہا تھا اس وقت ابھی اس کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن جب مدرسے میں گیا اور اس کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے شرم آئی کہ اس بندے کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے اور زمین کے نیچے اس کو باپ کو میں عذاب دوں. مجھے شرم آئی، میں نے اس کی مغفرت کر دی. عزیز دوستو، ہم جب ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم اپنی گنہگاری کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ کی اتنی غفاری کو کیوں یاد نہ رکھے کہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، اتنا بڑا غفار ہے. ہم اپنی غفاری، اللہ کی غفاری کو یاد کرے. آج تک کی جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ استغفار کرے، لیکن آئندہ سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، اس کی فکر کریں. اور اسی مقصد کے لیے یہ مدرسہ چالو کیا گیا ہے. آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، بس یہی مقصد ہے ہمارا، اور اللہ تعالی ہمیں ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ہمارے تمام ساتھی، ایک آخری اعلان میری طرف سے یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں خاص طور پر جب آپ تک یہ پیغام پہنچے، آپ اپنے گھر کے اپنے بڑے بھائی کو، اپنے شوہر کو، بہت سارے مسائل جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور دین کی، بلکہ یوں سمجھو کہ گھر کے جھگڑوں کا ٹوٹل سولوشن اللہ پاک نے اسلام میں رکھا ہے. ٹوٹل سولوشن. ابھی ظہر کے بعد حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ آج ہمارا مسلم سماج ہر جھگڑے کا سولوشن تعویذ میں ڈھونڈ رہا ہے. ہر جھگڑے کا سولوشن تعویذ میں. اور یہ فرمایا کہ اگر صحیح آدمی کے پاس نہیں گئے تو وہاں ایمان کا بھی خطرہ ہے. ایمان کا بھی خطرہ ہے. تو آخری اعلان میری طرف سے یہ ہے کہ ماں باپ خوب توجہ دیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے، آج سنیچر ہے، آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ یہ شروع کریں. مغرب بعد آدھا گھنٹہ تو آپ جو ہے اس کا اپنا جو ہے نام لکھوانے کی جو ترتیب ہے، جن ساتھیوں کی خاص طور پر ہمارے ترغیب کے ساتھی ذمہ داری لے رہے ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں. اور ایک خاص اعلان یہ ہے کہ 1 سے لے کر 15 تک کی جو عمر ہے وہ بچے اس میں ایڈمیشن بالکل نہ ہوگا ان کا، چونکہ ان کے لیے مکاتب ہے. جو 7، 8، 9 تک جو اسکول میں بچے پڑھتے تو وہ تو اپنے مکاتب میں ہی جائیں گے، وہیں اپنے قرآن کی تعلیم. تو خاص طور پر پھر ایسا نہ ہو کہ یہ آدھا گھنٹے میں ہم جو ہے بچے کو ان کو جو ہے مکتب کی تعلیم، وہ نہیں، مکتب کے بچے بالکل نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہماری بدعمالیوں سے اور اس بدعمالیوں کی نحوست سے اللہ ہماری اور تمام کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارے بھائی محمد حسن کا سوال ہے کہ اگر بڑی عمر کی کوئی لڑکیاں، تو اصل میں نے اپنے گھر کے اندر 1-2 سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں پھر وہ کیا ہوا تھا، کووڈ کا بھی ٹائم ایسا آ گیا تھا. ابھی الحمدللہ جو ہے ہر سنیچر کو تو گراسیا ہاسٹل کے اندر وہ لڑکیوں کا شروع ہے. اس طرح پیر کو آمبولی میں شروع ہے لڑکیوں کا، اور اتوار کو. اور دیکھو اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ بھئی ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر ہفتے محلہ واری تعلیم الگ الگ محلوں میں ہو رہی ہے، تو ہم ان میں بھی شرکت کریں، کیونکہ یہ ہمارا خوراک ہے، یہ ہماری غذا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہر ہفتے میں اتوار کے دن سونیوار کے اندر جو ہے مستورات کی مجلس بھی ہو رہی ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کچھ لڑکیاں باقاعدہ اخلاق، عقائد، قرآن کی صحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تمام باتیں یہاں بھی سکھائی جائے گی مردوں میں. اگر وہ 5-7 لڑکیاں اگر ہو جائے تو ان کی بھی ہم ترتیب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تیسرا میرے کو آخری اعلان کرنا ہے جو سپر ڈوپر ہے، کیونکہ ایسا تو شاید ہم کو
सूरत में या ऐसे बहुत बड़े बड़े इलाके में देखने का मौका नहीं मिलता। ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे की तरह है। कारी जुबैर, मौलाना जुबैर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। मैंने यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, बाहर भी बोर्ड लगा है, और वैसे हमारे हबीब भाई ने भी मुझे बताया कि आपके अम्बोली में मस्जिद सलाम में स्वागत रेसिडेंसी में मगरिब से ईशा की स्कूल शुरू हो रही है। मगरिब से ईशा 1 घंटा या सवा घंटा, और उसमें कोई उम्र की कैद नहीं, लड़का मर्द लड़की औरत। और जो लिखा है ना उन्होंने, इनको कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, अकायद की तालीम, ज़रूरी मसले की तालीम दी जाएगी, और फ्री, फुल फ्री में आपको तालीम दी जाएगी। ऐसा तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कुआं तो कौन रखेगा। फिर भी कोई आप बोली में बोलेगा मैं प्यासा हूं, तो इससे बढ़कर कोई पावली भी नहीं। जब मगरिब से ईशा का टाइम आपको दे दिया, फ्री, नो फीस, और हर उम्र वाला, यानी छोटा बच्चा हो, दरमियानी बच्चा हो, बड़ा मर्द हो, छोटी बच्ची हो, दरमियानी बच्ची हो, बड़ी औरत हो, उन सब के लिए फ्री स्वागत रेसिडेंसी में मस्जिद सलाम मगरिब के बाद से लेकर ईशा तक, यानी मतलब 1 घंटे में। और क्या क्या सिखाएंगे, कुरान को सही करवाया जाएगा, हदीस को सही करवाया जाएगा, अकायद हमारे सही करवाए जाएंगे, और हमें हदीस का इल्म होगा, मसले मसाइल का इल्म होगा, अलिफ बा ता सा पढ़ना होगा वो भी पढ़ाया जाएगा, नाज़िला पढ़ना वो भी पढ़ाया जाएगा, हिफ्ज़ करना तो वो भी करवाया जाएगा, और सिर्फ आपका 24 घंटे में 1 घंटा लिया जाएगा, और कोई आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक दरिया समंदर है, इल्म का है। अब हमको जाके अपनी क्लास को बुझाना है, तो वहाँ लिखा हुआ है बाहर बोर्ड पर, मौलाना सुफियान का भी नाम है, मौलाना जुबैर का भी नाम है, मोबाइल नंबर दिए, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और बिस्मिल्लाह बोल के शुरू होता है। तो बोलो कौन कौन तैयार है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो, सब हाथ ऊपर करो सब लोग। हाँ, यानी ये मतलब नहीं कि आप ही जाए, आप भी जाए, अपने दोस्त को लेकर जाए, अपनी बीवी को समझाए, अपने बच्ची को समझाए, अपने बेटे को समझाए, अपने फैमिली वाले को समझाए, ताकि कम से कम हमारा अकीदा सही होवे। करने वाला कौन है? करेंगे भाई सब।